अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 4। एक महीना हो गया पर बरिया को जॉब ना मिली थी, ना मिल रही थी। बरिया ने कितनी जगह इंटरव्यूज़ दिया पर ना बात बनी, ना कुछ हो रहा था। बरिया तो रात रात रो रो कर अपने अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। जॉब ना मिलना जो इसको अपने दिल पर दर्द महसूस होता था, वो एक मियाँ बीवी को दूर करने को गुनाह समझ बैठी थी। बरिया अब भी रात के 2 बजे अपने अल्लाह के सामने सजदे में सर झुकाए रो रही थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मेरा गुनाह मेरी जान ले लेगा। क्या करूं मेरे अल्लाह? मैं जानती हूँ मैंने एक बच्ची से उसकी माँ छीन ली है, एक शोहर से उसकी बीवी को दूर कर दिया, पर मेरा अल्लाह मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर दे मेरी। बरिया सजदे में सर झुकाए रो रो कर दुआ कर रही थी और ये वक्त तहज्जुद का था। कैसे इसकी दिल की दुआ पूरी ना होती। तैमूर सुबह उठा तो गानिया कमरे में नहीं थी। तैमूर जल्दी से कमरे से बाहर गया तो गानिया बाहर शाजिया बेगम के साथ खेल रही थी। तैमूर शुक्र का सांस खारिज करता वापस आया और फ्रेश होने चला गया। तैमूर ने महक की हर चीज़ अपने कमरे से निकाल दी थी। वो नहीं चाहता था अब इसकी ज़िंदगी में या गानिया की ज़िंदगी में इसकी कोई जगह रहे। तैमूर तैयार होकर आया जब इसका मोबाइल बजा। तैमूर मोबाइल देखकर मुस्कुरा दिया। कॉल उठाते हुए सलाम दुआ की थी। तो कब वापस आ रहा है मेरा भाई? तैमूर ने खुशी से पूछा था। अरे बस अगले हफ्ते। तुम सुनाओ कैसे हो? मेरी गुड़िया कैसी है? मामा बता रही थी अब बोलने लगी है, और वो भी किसी नेक लड़की। क्या नाम था? बिलाल रुक गया था। बरिया, तैमूर ने सरगोशी में कहा था, पर दूर बैठे बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अरे वाह, तुमको बड़ी है और होनी भी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी गुड़िया बोलने तो लगी ना। बिलाल ने हंसते कहा। पता नहीं, बस तुम आ जाओ फिर बात करते हैं। तैमूर ने बिलाल को खुशी से कहते इधर उधर की बात की थी और कॉल बंद कर दी। पर दिमाग बरिया नाम पर रुक गया था। मुझे क्यों उसकी याद आ रही है? उसने थोड़ी मेरी बेटी को बोलना सिखाया है, वो खुद बोली है। तैमूर गुस्से से अपने माथे पर कई बल डाले अपना मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकल गया। तैमूर नाश्ता करते गानिया को प्यार करते निकल गया। आज उसकी मीटिंग थी जो बहुत अहम थी। बरिया आज भी जॉब इंटरव्यू के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही थी, जो आज बस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरिया ने वक्त देखा जो 10 बजा रहे थे। बढ़िया रिक्शा करने का सोचकर थोड़ी ही दूर जाने का सोचकर चलने लगी थी। गाड़ी रोको। तैमूर जो मीटिंग के लिए जा रहा था, बढ़िया को देखकर मोबाइल बंद करता ड्राइवर को बढ़िया के पास गाड़ी रोकने का कहा। बढ़िया जो धूप में चल रही थी, पास ही गाड़ी रुकने पर एक झटके पर पीछे हुई थी। अगर गाड़ी रुकती नहीं तो अब तक गाड़ी कुचल चुकी होती। बढ़िया हैरान नज़रों से गाड़ी को देख रही थी। गुस्से से गाड़ी वाले को कुछ कहती जब पिछला दरवाज़ा खोलकर निकलने वाले शख्स को देखकर शर्मिंदगी से सर झुक गया था। मिस बढ़िया, क्या बात है, आज यहाँ इतनी धूप में चल रही हैं? कोई और अमीर इंसान नहीं मिला आपको फंसाने के लिए? तैमूर ने तल्खी से मुस्कुराते कहा। बरिया जो पहले ही इस शख्स की ज़िंदगी को ख़राब करने का कसूरवार समझती थी, अब फिर से इस आदमी की बातों से अपने आप को गुनाह की भट्टी में जलता महसूस कर रही थी। देखें, मैं पहले ही अपने आप को आपका गुनहगार समझती हूँ। मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। मैं तो बस तुम तो बस क्या, तुम मिडिल क्लास लोग अच्छे से प्लान बनाते हो, जैसे तुमने बनाया था। पहले मेरी बेटी को बारबी बनकर अपनी तरफ किया, फिर मेरी फैमिली को अपना प्यार दिखाया, फिर खुद सामने आई, फिर मेरी बेटी को सिखाया कि वो तुम्हें माँ बोले, ताकि तुमको एक बना बनाया अमीर बाप मिल जाए। इसके बाद अच्छे से पैसे निकलवा सको। सही कहा ना? तैमूर की बात पर बढ़िया सर झुकाए आंसू बहा रही थी। वो जो किसी को इतना बोलने नहीं देती थी, आज फिर इतना बोलने की भी हिम्मत नहीं छोड़ी थी। पता है तुम्हारे प्लान? तैमूर कुछ और कहता बढ़िया वहाँ से भाग गई थी।
تیمور بڑھیا کو اچانک بھاگتا دیکھ حیران ہوا، پھر غصے سے سر جھٹک کر واپس گاڑی میں بیٹھا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ بڑھیا بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی تھی اور روتے ہوئے دروازہ بجا رہی تھی۔ فاخر بیگم نے دروازہ کھولا تو بڑھیا روتے ہوئے اندر آئی تھی، پر سامنے شاہ فیملی کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ بڑھیا کو سب دیکھ کر مسکرا اٹھے تھے، پر بڑھیا کو روتے دیکھ سب کی مسکان غائب ہو گئی تھی۔ لے بڑھیا بھی، ماما، عدنان صاحب کچھ کہتے جب غانیہ تحسین صاحب کی گود سے نکل کر بولتی ہوئی بڑھیا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ بڑھیا بیٹا، غانیہ بچی کو گھر دکھاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ فاخر بیگم اپنے شوہر کی خفا نظروں سے بچتے بڑھیا کو کہا۔ بڑھیا اپنی ماں کی آواز پر جلدی سے غانیہ کے ساتھ اندر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ غانیہ بچے، آپ کیسے ہو؟ بڑھیا نے روتے ہوئے غانیہ کے چہرے کو پیار کرتے پوچھا تھا، جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماما، غانیہ بڑھیا کے آنسوؤں کو صاف کرتے اپنے چھوٹے ہاتھوں سے چہرہ صاف کیا تھا۔ غانیہ کی اس معصوم ادا پر بڑھیا نے غانیہ کو اپنے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ غانیہ بچے، میں آپ کی… بڑھیا کچھ بولتی سے پہلے دروازہ نوک کر کے فاخر بیگم نے بڑھیا کو باہر آنے کا کہا تھا۔ بڑھیا اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے جلدی غانیہ کا ہاتھ پکڑے باہر چل دی تھی۔ تیمور کے بارے میں ہم نے سب بتایا ہے، غانیہ ہی تیمور کی بیٹی ہے، ہم آپ سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے، سب بتا دیا ہے تیمور کے بارے میں۔ ہماری خواہش ہے بڑھیا کا رشتہ اپنے بیٹے سے کرنے کا۔ تحسین صاحب کی بات دو لوگوں پر چھت گرا گئی تھی۔ بڑھیا جو باہر آ رہی تھی وہ بھی ڈر کر اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ فاخر بھی سفید پڑ گئی تھیں۔ اچھے سے اپنی بیٹی کا راتوں میں اٹھ کر اپنے اللہ سے دعا کرتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے دیکھا تھا۔ عدنان صاحب نے بڑھیا کو دیکھا جو رک گئی تھی، پھر اپنے ساتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا جو سفید پڑتی رنگت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کی باتیں میں نے سنی اور سمجھی، پر مجھے کچھ وقت چاہیے، عدنان صاحب نے سب کو دیکھتے کہا تھا۔ بڑھیا نے شکر کا سانس لیا تھا، دل میں ہی اپنے اللہ سے شکر کر رہی تھی جس نے مشکل ختم کر دی تھی۔ تحسین صاحب مسکرا دیے تھے اور سب کو مسکرا کر سر ہلا دیے تھے۔ عدنان، آپ وقت لے لیں، پر ایک بات، ہم بڑھیا کو اپنے بچوں جیسا عزیز سمجھتے ہیں، ہم اس کا اگلے ہفتے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی دھوم دھام نہیں، بس سادگی میں نکاح، اسی دن ہی رخصتی، اس کے بعد پکا ہم ولیمہ شاندار اور دھوم دھام سے کریں گے۔ سکندر شاہ کی بات پر سب مسکرا دیے تھے۔ بڑھیا، وہاں کیا کر رہی ہو، پاس آؤ ہمارے۔ بڑھیا ابھی ویسے کھڑی تھی جب شازیہ بیگم کی آواز پر سر جھکا کر ان سے مل کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس دوران غانیہ بڑھیا سے دور نہیں ہوئی تھی، ابھی بھی بڑھیا ہی کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد عدنان صاحب نے اپنی بیوی بیٹی کو دیکھا تھا جو سفید چہرہ لیے بیٹھی تھیں۔ دونوں میں سے کوئی سچ بتائے گا، میں خوش ہوں میری بیٹی کا رشتہ آیا، پر ایسے انسان کا جو طلاق شدہ ہے، ایک بیٹی ہے جو میری بیٹی کو ماں کہہ رہی تھی۔ عدنان صاحب کی بات پر بڑھیا نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ ابو قسم لے لیں میں نے کچھ بھی جان کر نہیں کیا، جو ہوا سب غلط تھا۔ بڑھیا روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ عدنان صاحب نے اپنی بیوی کو دیکھا جو بڑھیا کو روتا دیکھ خود بھی رونے والی ہو گئی تھیں۔ عدنان وہ… تھوڑی دیر بعد فاخر بیگم نے ساری بات بتائی، جس پر عدنان صاحب نے بڑھیا کو دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے رو رہی تھی۔ بڑھیا، عدنان صاحب کی آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ تم کو اگر لگتا ہے کہ تم سے گناہ ہوا ہے، میرا ایک فیصلہ ہے، وہ کرو گی؟ عدنان صاحب کی بات پر بڑھیا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا، پھر عدنان صاحب کو۔ جی ابو، جو کہیں گے، بڑھیا نے روتے ہوئے کہا تھا، تبھی سر جھک گیا تھا۔ تو تم تیمور سے نکاح کرو گی، اس کی بچی کو ماں کا پیار دو گی، کیونکہ تم سے گناہ ہوا ہے، اگر چاہتی ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو میرے فیصلے پر کوئی سوال نہیں اٹھاؤ گی۔ پر ابو، یہ کیا کہہ رہے ہیں عدنان، آپ بڑھیا کی شادی اس سے کر دیں گے؟ پہلے ہی بڑھیا اپنے آپ کو اس کا گنہگار سمجھتی
آگے اور مشکل ہوگی۔ فاہر بیگم نے بریا کو بری طرح روتے دیکھا۔ دیکھو فاہر، یہ اگر اپنا گناہ سمجھتی ہے، اگر تم کو یقین ہے تمہاری وجہ سے اس کی بچی ماں سے دور ہوئی، ایک شوہر کی بیوی اس سے دور ہوئی ہے، تو اس کو اپنے گناہ کا ہرجانہ دینا ہوگا۔ عدنان صاحب کی بات پر بریا نے روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا تھا، جو ابھی بھی بری طرح رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے ابو، آپ کا فیصلہ منظور ہے، بریا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ فاہر بیگم نے غصے سے عدنان صاحب کو دیکھا تھا اور پھر بریا کے پیچھے گئی تھیں۔ میں بہت خوش ہوں ماما، بریا جلدی ہی میری بھابھی بنے گی، علیزے نے مسکراتے خوشی سے کہا۔ ماما، بریا کے نام پر ہی غانیہ نے خوشی سے پکارا، جس پر سب صدقے واری جا رہے تھے۔ تیمور جو گھر آیا تھا، سب کو اتنا خوش دیکھ کر تیمور غانیہ کو اپنی گود میں لیے صوفے پر بیٹھتے پوچھا، ہاں بہت خوش ہیں بھائی، علیزے نے پرجوش انداز میں کہا۔ کس بات کی خوشی؟ غانیہ کے رخسار پر بوسہ دیتے پوچھا، جو آج بہت خوش تھی۔ ہم نے آج تمہاری اور بریا کے رشتے کی بات کر آئے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ آئے ہیں کہ اگلے ہی ہفتے نکاح ہوگا۔ سکندر شاہ کی بات پر تیمور کو لگا اس پر شاہ ہاؤس کی دیواریں گری ہیں۔ یہ آپ سب نے کیا کر دیا؟ آپ سب نے کیسے سوچ لیا کہ میں بریا سے شادی کروں گا؟ تیمور غصے سے داڑا، جس پر غانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سبھی تیمور کو غصے سے گھور رہے تھے۔ علیزے، حتیجہ بیگم نے غصے سے نام لیا تھا، جو کرنٹ کھاتی جلدی سے غانیہ کو لے کر وہاں سے گئی۔ کیا مطلب ہے تیمور؟ ہاں، تم سے 4 سال پہلے دعا سے شادی کرنے کو کہا، تب تم نے مہک مہک کیا، اور ہم سب اس کو جانتے تھے، پھر بھی ہم نے تمہاری خوشی کے لیے وہ سب کیا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد مہک نے تنگ کیا، ہم سب نے دیکھا، اور کیا کہتے تھے تم؟ ماں بدل جائے گی جب بچے کی ذمہ داری سر پر پڑے گی۔ پھر کیا ہوا؟ مہک امید سے ہوئی، اور یہ تب پتہ چلا جب وہ بچہ گرانے والی تھی۔ ایک بار نہیں، کتنی بار اس نے غانیہ کو تکلیف دی، اور تم نے روکا بھی نہیں۔ 3 سال تیمور، 3 سال وہ لڑکی نے ہماری زندگی کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دی۔ غانیہ کو ہم سب بولتے کھیلتے دیکھنا چاہتے تھے، پر مہک کے ڈر سے وہ تو بولتی نہیں تھی۔ بریا کی وجہ سے اب وہ سب کرتی ہے، اس کے چہرے پر خوشی ہے۔ کیسے باپ ہو تم؟ اپنی بیٹی کی خوشی بھی نظر نہیں آتی تمہیں؟ حتیجہ بیگم آج غصے سے بولی تھیں۔ سبھی تیمور کو دیکھ رہے تھے، جو اپنی ماں کی باتوں سے سر جھکا گیا۔ تیمور، ہماری بس ہو گئی ہے، ایک بات یاد رکھنا، اگر اب تم نے ہمارے فیصلے پر منع کیا تو میرا مرا منہ دیکھنا، حتیجہ بیگم کہہ کر غصے سے وہاں سے چلی گئی تھیں۔ تیمور نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا، جو چلی گئی تھیں۔ سبھی تیمور کو دیکھ کر چلے گئے تھے۔ تیمور سب کے جاتے ہی خود گھر سے نکل گیا تھا۔ سر میں درد تھا، دماغ میں اپنی باتیں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ بریا، فاہر بیگم نے بریا کو بری طرح روتے دیکھ کر پاس ہی بیٹھ گئی تھیں۔ میری بچی رو نہیں، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، وہ کیسے اتنے آرام سے تمہارا نکاح کر دیں گے؟ فاہر بیگم نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ امی نہیں، ابو سے بات مت کریں، میں ٹھیک ہوں، بریا نے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا۔ بریا، فاہر بیگم کو اپنی بیٹی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، جو اپنے گناہ کو صحیح کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی کا فیصلہ اپنے باپ کی بات پر ہاں کہہ رہی تھی۔ امی، غلطی میری ہے، میری وجہ سے اس بچے کی ماں اس سے دور ہو گئی، شوہر سے بیوی دور ہوئی، پر اب نہیں، میں اپنی غلطی کو صحیح کروں گی، غانیہ کو پیار دوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے ساری زندگی سننا پڑے کہ میں نے شادی دولت کے لیے کی۔ بریا اپنی دھن میں بولتی جا رہی تھی۔ بریا، یہ ساری زندگی کا سوال ہے، کیا ساری زندگی اس کی نفرت برداشت کرو گی؟ پاگل مت بنو۔ فاہر بیگم کو بریا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ امی، آپ آرام کریں، میں صحیح ہوں، ابو کا فیصلہ قبول کر چکی ہوں، بریا مسکرا کر کہتی وضو کرنے چلی گئی۔ فاہر بیگم غصے سے کمرے سے باہر آئی تھیں۔ بریا تو پاگل ہو گئی تھی، اب آخری کوشش تھی عدنان سے بات کرنے کی، وہ کرنے جا رہی تھیں۔ عدنان، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، خدا کے لیے بریا کے لیے کیے گئے فیصلے پر غور کریں۔
فاہر بیگم نے اندر آتے کہا۔ فاہر، مجھے اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ عدنان صاحب کی بات پر فاہر بیگم نے حیرانگی سے دیکھا۔ پھر یہ شادی کا فیصلہ کیسا عدنان؟ فاہر، تم میری حالت جانتی ہو، نہ چل سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر کر سکتا تو یہ فیصلہ نہیں کرتا۔ مجھے بھی اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑ رہا ہے۔ کتنے رشتے آئے تھے اور کیا کیا سننے کو ملا، پر یہاں سے کچھ نہیں سننا۔ بس سننا تو بریا کے بارے میں جانتا ہوں، وہ آدمی شادی شدہ ہے، ایک بیٹی ہے، پر شادی تو کر رہا ہے نا، اور ہم کیسے کریں گے کہیں اور شادی بریا کی؟ اس لیے یہ فیصلہ کیا میں نے، اور میں یقین سے کہتا ہوں میری بیٹی خوش رہے گی۔ عدنان صاحب کی بات پر فاہر بیگم کو چپ لگ گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں بات سچی تھی۔ جب بھی بریا کا رشتہ دیکھا تو ان لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی تھی جو پوری کرنی مشکل تھی، پر ان لوگوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ تیمور جب گھر سے نکلا تھا تب سے گاڑی سڑکوں پر بھگا رہا تھا۔ اب رات کے 12 بجے گھر آیا جب غصہ کچھ کم ہوا۔ تیمور غانیہ کا سوچ کر اس کے کمرے میں گیا جو وہاں نہیں تھی۔ تیمور اپنے کمرے میں آیا تو اس کی بیٹی حتیجہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ڈال کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تیمور آج مسکرا بھی نہ سکا، وجہ آج اس کی ماں نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ میری جان، غانیہ کو پیار کرتے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ حتیجہ بیگم نے ایک نظر نہیں دیکھا تھا تیمور کو، وہ تو ابھی بھی غانیہ کے ساتھ لگی تھیں، جو تیمور کو تکلیف دے گیا تھا۔ ماما، تیمور ختیجہ بیگم کے پاس نیچے بیٹھتے پکارا تھا، جو ایک نظر دیکھ کر پھر غانیہ کو دیکھنے لگ گئی تھیں۔ ماما، تیمور کے پکارنے پر غانیہ نے سر اٹھا کر کمرے کو دیکھا جہاں ان تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، جس پر حتیجہ بیگم ہنس پڑی تھیں۔ غانیہ کو پیار کیا تھا۔ ماما ناراض تو مت ہوں، جو آپ کہیں گی وہ کروں گا، پر خدا کے لیے خفا نہ ہو۔ تیمور کی آواز میں تڑپ دیکھ کر حتیجہ بیگم نے تیمور کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ جیسے تم کو میرا خفا ہونا برا لگتا ہے، میں نے ایسی بھی کوئی بات نہیں کی جس سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو سوچو کل کو غانیہ بھی اس سب سے گزرے گی۔ کیا جواب دو گے اپنی بیٹی کو؟ اس کی ماں کون تھی؟ کیوں اس کے ساتھ نہیں رہتی؟ بولو۔ ختیجہ بیگم کی بات نے تیمور کو اندر تک جھنجھوڑا تھا۔ میرا بچہ، غلطی سب سے ہوتی ہے، تم سے ہوئی، مہک سے شادی کر کے، پر بیٹا اب اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر اس غلطی کو صحیح کرو، بریا سے شادی کر لو۔ مجھے یقین ہے ایک نہ ایک دن تم بھی بریا کو پسند کرو گے۔ ختیجہ بیگم کی بات پر تیمور نے غانیہ کو دیکھا جو خوشی سے کھیل رہی تھی، وہ خوشی جو 2 سال سے اپنی بیٹی کے چہرے پر کہیں نہیں تھی، پر اب تھی۔ کچھ خاموشی کے بعد تیمور نے ختیجہ کو دیکھا جو اسی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ ماما، جو آپ سب کو ٹھیک لگے، مجھ کو اعتراض نہیں۔ تیمور کی بات پر حتیجہ بیگم نے مسکراتے ہوئے تیمور کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ غانیہ کو بھی پیار کیا تھا اور دعا دی تھی، خوش رہو میرے بچوں، اللہ تمہاری آنے والی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ حتیجہ نے دعا دیتے پھر دونوں کو پیار کیا تھا۔ میری پری بہت جلدی ماما آنے والی ہیں، تیمور کو دیکھتے غانیہ کو کہا جو ان کی بات پر خوشی سے تالیاں بجانے لگی تھی۔ ماما ماما، غانیہ بیڈ پر اچھلتے ہوئے مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہہ رہی تھی۔ غانیہ کو خوش دیکھ کر حتیجہ بیگم اور تیمور بھی مسکرا دیے تھے۔ اگلے کچھ دنوں میں ہی ان دونوں فیملی سے بات پکی کی گئی تھی۔ تیمور بس مسکرا دیتا تھا، غانیہ تو ہر طرح سے خوش تھی، تیمور اس کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتا تھا۔ نکاح کل تھا، تیمور نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس سادگی سے کہا جو سب نے مسکرا کر بات مانی تھی۔ تیمور ابھی تیار ہو کر نیچے آیا تو سامنے ہی بلال کو بیٹھا دیکھ کر خوشی سے گلے ملا تھا۔ کیسا ہے یار، بہت مس کیا، اتنے سال۔ تیمور نے خوشی سے بلال کے کندھے پر مکہ مارا، جس پر بلال نے بھی تیمور کی کمر میں مکہ مارا۔ سب ہی ہنس پڑے تھے۔ میری گڑیا کہاں ہے تیمور؟ بلال نے آنکھیں سکیڑتے پوچھا، جس پر سب کہکا لگا اٹھے تھے۔ تیمور کچھ کہتا تبھی علیزے غانیہ کو لے کر آ رہی تھی۔ بلال کی علیزے پر نظریں رک سی گئی تھیں، اتنے سال بعد وہ اس شرارتی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ رہی پری میری، تیمور نے غانیہ کو گود میں لے کر پیار کرتے کہا، جس پر بلال نے جلدی سے غانیہ کو
اپنی گود میں لے کر پیار کیا تھا۔ جب گیا تھا تو کتنی چھوٹی تھی، اب دیکھو میری گڑیا۔ غانیہ کو پیار کرتے بلال نے کہا تو غانیہ نے بلال کے منہ پر ہاتھ رکھ کے روکا، جس پر سب ہنس پڑے۔ میری گڑیا۔ بلال نے پھر اپنی داڑھی کو غانیہ پر مس کیا تو غانیہ اب ہنسی تھی، جو سب کو اچھا لگا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں، آفس سے دیر ہو رہی ہے، تیمور کہتے غانیہ کے سر پر بوسہ دیتے وہاں سے نکل گیا۔ بلال اور تیمور دونوں ہی جسامت کے مضبوط تھے، کسرتی جسم، چوڑے سینے، چوڑی پیشانی، رنگت شفاف تھی۔ بریا دن بدن اپنے گناہ کا سوچ کر ندامت کے گڈھے میں دنس رہی تھی۔ فاخر بیگم کو بریا کا اتنا خاموش ہو جانا ان کی جان لینے پر تھا، جو کبھی ایسی نہیں تھی۔ بریا ابھی صوفے پہ بیٹھی تھی جب گھر کی بیل بجی۔ بریا دروازہ کھولنے جاتی سے پہلے ہی فاخر بیگم نے کھول دیا تھا۔ آج شاہ فیملی کی خواتین بریا کو نکاح کا جوڑا دینے آئی تھیں۔ فاخر بیگم مسکرا کر سب سے ملی تھیں اور بریا کو سب نے پیار کیا تھا۔ بریا بیٹا، یہ آپ کے کل کے نکاح کا جوڑا، یہ ہمارے یہاں کی رسم ہے، نکاح کا جوڑا شوہر کے گھر سے آتا ہے۔ خدیجہ بیگم بریا کو جوڑا دیتے مسکرا کر بتایا۔ فاخر بیگم اپنی بیٹی کو دیکھ کر اداس تھیں، کیا کرتی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بلال سارا دن غانیہ کے ساتھ کھیلا تھا، اب بھی غانیہ سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ گڑیا، بلال نے دروازہ کھولتے پکارا، پر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ بلال واش روم دیکھا جو خالی تھا۔ بلال کمرے سے باہر آتا تبھی علیزے جو غانیہ کے کمرے آئی تھی وہیں رک گئی۔ آپ؟ علیزے نے اداب سے ہی پوچھا تھا۔ ہاں، گڑیا کو دیکھنے آیا تھا، پر وہ کہیں نہیں اپنے کمرے میں۔ گڑیا کہاں ہے؟ بلال نے جلدی سے پوچھا تھا، جس پر علیزے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ بھائی کے کمرے میں، وہ وہیں سوتی ہے۔ اب علیزے مسکرا کر کہتی غانیہ کے کمرے میں چلی گئی۔ علیزے؟ بلال کے بولنے پر علیزے رکتی مڑی تھی۔ بلال نے خاموشی سے ہی پوچھا تھا، کیا ہوا؟ علیزے، اتنے سال بعد دیکھ رہا ہوں، جیسے پہلے چڑیل دیکھی تھی، اب بھی ویسی ہو، بلال کہتے ہنس پڑا تھا۔ علیزے تو منہ کھولے سن رہی تھی، پھر اچانک جو ہاتھ آیا وہ بلال پر پھینکنا شروع کیا۔ بلال شاہ، تمہاری تو۔ علیزے اپنی سینڈل اتار کر بلال کی طرف آئی، پر اس سے پہلے ہی بلال بھی مسکرا کر وہاں سے بھاگتے ہوئے تیمور کے کمرے کی طرف گیا۔ بلال تیمور کے کمرے کا دروازہ نوک کیا، پر کوئی جواب نہ ملنے پر بلال دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سامنے ہی تیمور غانیہ بیٹھے کارٹون دیکھ رہے تھے۔ بلال دونوں کو اتنا مگن دیکھے ہنس پڑا تھا۔ بلال کو دیکھ کر تیمور نے اندر بلایا، وہی دروازے پر کھڑا مسکرا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں گڑیا کو دیکھنے گیا تھا، پر وہاں پر یہ نہیں تھی، غانیہ کو اپنی گود میں بٹھاتے بلال نے بتایا۔ پھر کیسے پتہ لگا یہ یہاں ہے؟ تیمور بھی سکون سے بیٹھے پوچھا۔ وہ تب تک علیزے وہاں آ گئی تھی، اس لیے اس نے بتایا، ہماری گڑیا تمہارے پاس ہی سوتی ہے۔ غانیہ کے بالوں کو کھولتے بلال نے کہا۔ ہاں، جب سے مہک گئی ہے تب سے غانیہ میرے ساتھ ہی رہ رہی ہے، اور اب کل پھر سے اپنے کمرے کی ہو جائے گی۔ غانیہ کو دیکھے تیمور نے کہا، تو کوئی نہیں، میں ہوں نا، اپنی گڑیا کا خیال رکھوں گا۔ غانیہ کے بال برش کرتے بلال نے کہا۔ نہیں، میں خود ہی غانیہ کے پاس رہنے والا ہوں، تیمور نے غانیہ کو دیکھتے کہا۔ مطلب؟ تیمور کی بات بلال کے سر پر سے گزری تھی، اس لیے حیران ہو کر پوچھا۔ مطلب میں غانیہ کے پاس رہوں گا، ویسے بھی مجھے وہ بریا سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب کے کہنے پر نکاح کر رہا ہوں، تیمور نے نحوت سے کہا۔ تیمور، یہ غلط ہے، اگر اس کو نکاح میں لے رہا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، اب تو بچہ نہیں جو تم کو سمجھاؤں، ایک بیٹی کا باپ بھی ہے، بلال نے تیمور کی بات پر چڑ کر کہا تھا۔ تیمور نے بات کو ہنکارے میں بدل دیا، جو بلال اچھے سے سمجھ گیا، پر افسوس سے سر ہلا کر غانیہ کے ساتھ مستی میں لگا تھا، جو اب ہلکا سا بھی مسکرائی تھی۔ بریا کا تو دن آگ پر گزر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، پر جب بھی اپنے نکاح کا جوڑا دیکھتی تو تیمور کا سوچ کر رونگٹے کھڑے ہونے کو تھے۔ وہ تو پہلے ہی سمجھتے ہیں میں ان سے دولت کے لیے سب کر رہی ہوں، پر آج کے نکاح کے بعد وہ کیا کچھ نہیں کہیں گے۔ بریا یہ سب سوچ ہی رہی تھی جب فاخر بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ ان کے پیچھے ہی علیزے غانیہ بیوٹیشن کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔
علیزے خوشی سے بڑھیا کے گلے ملی تھی۔ گانیہ تو بڑھیا کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، جس پر فاخر بیگم ہنستی تھیں۔ بھابھی، آپ کو تیار کرنے کے لیے ہم بیوٹیشن کو یہاں ہی لے آئے، ویسے بھی نکاح اور رخصتی ہونے میں 6 گھنٹے ہی تو رہ گئے ہیں، علیزے بڑھیا کو چھیڑتے کہا، جس پر بڑھیا جھنپ کر سر جھکا گئی۔ بھابھی، آپ ڈریس چینج کر لیں، پھر تیار کر دے گی بیوٹیشن آپ کو، بڑھیا کو واش روم کی طرف دھکیلتے علیزے نے کہا۔ گانیہ بچے، آپ میرے ساتھ چلو گی، ہم کھیلیں گے۔ فاخر بیگم بڑھیا کی رخصتی کا سن کر ہی اداس ہو گئی تھیں، اس لیے گانیہ کو ساتھ لے کر چل دیں۔ علیزے اپنا اور گانیہ کا ڈریس ساتھ ہی لے آئی تھی۔ خدیجہ بیگم نے ہی علیزے کو کہا تھا گانیہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ بڑھیا نے اب اپنا نکاح کا جوڑا دیکھا تو جتنی حیران ہوئی اتنی شرمندگی نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بڑھیا باہر آئی تو علیزے حیران رہ گئی تھی، بغیر میک اپ کے بھی بڑھیا قیامت گرا سکتی تھی، تو میک اپ کے بعد تو بڑھیا کے روپ پر 4 چاند لگنے والے تھے۔ بیوٹیشن بڑھیا کے بیٹھتے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ علیزے گانیہ کو دیکھنے آئی، جو باہر عدنان صاحب کی گود میں بیٹھی کھیل رہی تھی۔ علیزے ہنستی ہوئی واپس بڑھیا کے کمرے میں آ گئی۔ بڑھیا بے دلی سے تیار ہو رہی تھی، ذہن میں ہزاروں سوچوں نے گھر کر لیا تھا، کیسے وہ اپنے ماں باپ سے دور ہونے جا رہی تھی، ایک وقت کے اندر ہی سب بدلنے والا تھا۔ گانیہ، بلال جو تیمور کو جلدی گھر لے آیا تھا، اب تیمور آتے ہی گانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا، پر گھر میں وہ کہیں نہیں تھی۔ گانیہ گھر پر کہیں نہیں، تیمور وہ علیزے کے ساتھ بڑھیا بھابھی کے گھر گئی ہے، بلال نے آرام سے بتایا۔ وٹ؟ وہ وہاں کیوں گئی؟ تیمور سنتے ہی باہر جاتا، جب بلال نے تیمور کا بازو پکڑا تھا۔ وہ اکیلی نہیں گئی، علیزے ساتھ ہے، اور جس کے پاس گئی ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہونے والی بیوی ہے، سمجھا؟ بلال تیمور کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ اوپر لے جانے لگا۔ ہونے والی ہوئی نہیں، تم سب کو اتنا کیوں یقین ہے بڑھیا پر؟ تیمور تو اکڑ گیا بلال کی بات سے۔ تیمور، بس کر یار اور چل، جلدی تیار ہو، بہت وقت ہو گیا ہے، ہم سب کو نکلنا بھی ہے، بلال نے واش روم کی طرف دھکا دیتے بھیجا تھا، جس پر تیمور اور چڑ گیا۔ تیمور غصے سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا، جس پر بلال کہکا لگا اٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلال اور تیمور ایک ساتھ کھڑے آئینے میں اپنی گردن اکڑائی تھی، پھر خود ہی اپنی حرکت پر کہکا لگا اٹھے تھے۔ یہ بچپن سے دونوں کا طریقہ تھا، جب بھی تیار ہوتے تو ایک دوسرے کو دیکھتے، آئینے میں اپنی گردن کھڑی کرتے، پھر کہکا لگاتے۔ میرے بھائی، میری تو تب بھی دعا تھی تو خوش رہے، اور اب بھی دل سے دعا ہے تو اب خوش رہے، اللہ تجھے ساری خوشیاں دے۔ تیمور کے کندھے پر مکہ مارا تو تیمور نے بھی بلال کی کمر پر مکہ رسید کیا۔ بلال تیمور خدیجہ بیگم کی آواز پر سر ہلاتے مسکرا کر نیچے چل دیے تھے۔ سب گھر والے تیار کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے، جو شہزادوں کی طرح سیڑھیاں عبور کرتے نیچے آ رہے تھے۔ تحسین صاحب نے اپنے دونوں پوتوں کو پیار کیا تھا، اور خدیجہ بیگم، شازیہ بیگم نے تیمور کی نظر اتاری تھی۔ سبھی بڑھیا کے گھر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ تیمور، بلال ایک ساتھ نکلے اور باقی سب دوسری گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ آنے والی منظر ان کا مسکرا کر انتظار کر رہی تھی۔ تیمور کا سارا دھیان گانیہ پر تھا، اس کی بیٹی کیسی ہوگی، جسے دیکھے بغیر اس کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ تیمور کی حالت پر بلال ہنس رہا تھا۔ بڑھیا تیار تو ہو گئی تھی، پر آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بالکل ویران ہو گئی تھیں۔ واو میڈم، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، بیوٹیشین نے دل کھول کے تعریف کی تھی۔ علیزے خود بھی تیار ہونے کے بعد گانیہ کو تیار کر رہی تھی۔ جب بیوٹیشین کی بات سن کر بڑھیا کو دیکھا تو سچی نظریں ہٹانی مشکل لگی تھیں۔ بڑھیا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی، ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کیا کہوں میں، الفاظ کم پڑ رہے ہیں میرے پاس تو۔ بڑھیا ان کو دیکھ کر ہلکا سا بس مسکرا دی تھی، دل پر بوجھ تھا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ جب فاخر بیگم دروازہ نوک کر کے اندر آئیں، ان کے ساتھ ہی خدیجہ بیگم، شازیہ بیگم بھی آئی تھیں۔ ماشاءاللہ، تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا، جس پر بڑھیا نظریں جھکا گئی تھی۔ بڑھیا بچہ، یہ ہماری خاندانی کڑے ہیں جو گھر کی بڑی بہو کو دیا جاتا ہے، میری ساس نے مجھے دیے تھے، آج میں تمہیں ان کو دیتی ہوں۔
خدیجہ بیگم نے کڑے بریا کو کھول کر پہنائے تھے جو باقی سب کے ساتھ مل کر کافی ہو گیا۔ ماشاءاللہ ہماری پری بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، بھابی غانیہ کو پیار کرتے شازیہ بیگم نے کہا، جس پر سب نے ہی مسکرا کر غانیہ کو دیکھا۔ تیمور پہلی بار عدنان صاحب کو ملا تھا جو ویل چیئر پر تھے۔ اتنے لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، بس شاہ خاندان کے قریبی اور عدنان صاحب کے قریبی تھے۔ تیمور کب سے غانیہ کو دیکھنے کے لیے بے چین بیٹھا تھا جب بلال کی آواز اپنے کانوں میں پڑی۔ میرے بھائی صبر کر، ابھی بھابھی پلس ہماری گڑیا آتی ہی ہوں گی۔ بلال کے کہنے پر تیمور گھور کر رہ گیا تھا۔ تب ہی علیزے کے ساتھ اس کی پری چلتی ہوئی آئی تھی۔ تیمور تو حیران رہ گیا تھا۔ ہائے ماشاءاللہ یہ میری پری ہے۔ تیمور غانیہ کو اپنی گود میں لیتے رخسار پر بوسہ دیا جس پر غانیہ مسکرا دی۔ ہماری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے، بلال نے بھی علیزے اور غانیہ کو دیکھتے کہا جو دونوں نے ہی ایک جیسے کپڑے پہنے تھے، سلک کا تنگ غرارہ اور اس پر شارٹ فراک، سبز رنگ کا دوپٹہ جو ان پر سج رہا تھا۔ فرق بس اتنا تھا، غانیہ کے فراک پر ہلکی کڑھائی تھی پر علیزے کا کام دار تھا۔ دونوں نے بال کھلے چھوڑے تھے۔ چلو تیمور، نکاح شروع کرنا ہے۔ سکندر شاہ کے کہنے پر تیمور نے غانیہ کو علیزے کو دیا جو غانیہ کا ہاتھ پکڑے واپس کمرے میں لے گئی۔ تیمور شاہ بن سکندر شاہ آپ کا نکاح بڑھیا عدنان 1,00,000 سکہ راج الوقت میں ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، تیمور نے گہرا سانس لیتے 3 بار جواب دیا تھا۔ سبھی مسکرا کر دعا دی اور لڑکی والے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ سب کے جاتے بلال نے تیمور کو گلے لگا کر مبارکباد دی جس پر تیمور بس مسکرا دیا۔ مولوی صاحب کے آتے سب عورتیں ایک طرف ہو گئی تھیں۔ بریا عدنان بنتے عدنان سعید، آپ کا نکاح تیمور شاہ 1,00,000 سکہ راج الوقت میں ان گواہان کی موجودگی میں طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ بریا سوچتے ہوئے جواب دیا۔ سائن کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے جو عدنان صاحب کے سر پر ہاتھ رکھنے سے ہمت بنی تھی۔ سائن کرتے ہی بریا عدنان صاحب کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دعا کرتے ہوئے مولوی صاحب بریا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے دعا دیے باہر نکل گئے۔ کھانے کے بعد ہی بریا کو لانے کا کہا گیا جو علیزے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ تیمور جو بلال سے بات کر رہا تھا، بریا کو دیکھ کر نظریں رک گئی تھیں۔ بریا نے گولڈن بھاری کامدار پاؤں کو چھوتا فراک پہنا تھا، دلہن کے میک اپ جویلری سجی، سر پر سرخ رنگ کا نیٹ کا کامدار بھاری دوپٹہ سجائے تیمور کے پاس بٹھایا گیا۔ بریا تیمور کے پاس بیٹھتی سمٹ گئی تھی۔ تیمور کی نظریں ابھی بھی بریا پر رکی تھیں۔ ہوش تب آیا جب غانیہ ان کے بیچ میں آ کر بیٹھی تھی۔ ماما، غانیہ کی حرکت پر تیمور ہوش میں آیا تھا اور سب کہکا لگا اٹھے تھے۔ کچھ رسموں کے بعد ہی رخصتی کا کہا گیا۔ بریا اپنے ماں باپ کے ساتھ لگے رونے لگی تھی۔ تیمور غانیہ کو اپنی گود میں لیے کھڑا تھا جو کبھی بریا کو دیکھتی کبھی تیمور کو۔ بلال کی گاڑی میں تیمور، بریا، غانیہ، علیزہ نکلے تھے، باقی سب پہلے کی طرح نکلے۔ باہر بیگم تو بیٹی کی رخصتی سے پہلے نڈال ہو گئی تھیں، اب تو بیٹھ کر ویران گھر کو دیکھ رہی تھیں۔ یہی تو بیٹیاں ہوتی ہیں جو گھر کو ہرا بھرا کرتی ہیں، جن کے ہونے سے گھر پھول جیسا کھلتا اور مہکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔